अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है हमारा आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से इसको मुंसलिक करते हुए उसी गुफ्तगू को जो हम जारी थी हमारी कुरानी अहकामात पर, हमारे मेहमान भी गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह जनाब सैयद एहतिशाम रज़ा काज़मी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जनाब मोहम्मद अब्बास नैयर साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं काज़मी भाई की तरफ आऊँगा, यूँ कि इस वक्त नैयर भाई से बुजुर्गी में तो वो है ना, तो मेरा हक बनता है कि भाई इब्तिदा उनसे करूँ काज़मी भाई से। तो काज़मी भाई जैसा कि हम कुरानी अहकामात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक बहुत ही उम्दा मुझे बड़ा पसंद आया ये हुक्म, मगर उस पर अमल कोई नहीं करता, मगर है बहुत अच्छा। वो ये है कि नेकी पहले खुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो। क्या क्या जी काज़मी भाई क्या कहते हैं आप? इसके ऊपर तो देखिए, मैं आपको इस पे बात बताऊं, ये नहीं, मैंने जब सिगरेट पीनी शुरू की तो मेरे वालिद को पता चला कि मैंने सिगरेट पीनी शुरू की, और लेट एज में शुरू की थी, बीएससी फाइनल में पढ़ता था। ये अब आमतौर पर स्कूल के बाद शुरू कर देते हैं लोग। तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया अपने पास और मुझसे कहने लगे कि देखो, तुमसे ये कहना था कि तुम सिगरेट पीते हो। तो मैंने हाँ ना में जवाब नहीं दिया, खामोश रहा मैं। कहने लगी देखो, मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि सिगरेट ना पियो क्योंकि मैं खुद पीता हूँ, लेकिन मैं तुम अच्छा। तो तलकीन की बेहतरीन मिसाल उन्होंने दी कि अगर आप खुद कर रहे हैं वो काम, तो आप मुझसे कैसे कह सकते हैं, मुझसे कैसे कह सकते हैं कि आप ना करो। ये तो उसी वक्त ही कह सकते हैं ना कि आप जिस वक्त ना पी रहे हो आप। तो मेरे वालिद ने इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे समझाया कि देखो, अगर तुमने नहीं पीते तो आदत नहीं है तो ना पियो, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। मना नहीं कर सकता। मना अब इसी के लिए, इसी में ये, अब किसी चीज को पहले करके, अब जैसे नमाज का फर्ज है, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो अपनी औलाद से कैसे कह सकता हूँ नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तो पहले आप नमाज खुद कायम करो, फिर कहो कि आप नमाज पढ़ो। और जब तक वो आपके साथ रहते हैं या आपके अंदर हैं आपके, तो उस वक्त तक आप सख्ती भी कर सकते हैं, सख्ती का भी हुक्म नमाज के लिए। तो उसके बाद आप सिर्फ कह सकते हैं। तो हर काम को जो अच्छा है उसको पहले आप खुद करो, ताकि दूसरे देखकर उससे मुतासिर हो, मुतासिर होकर पूछे कि भाई क्या करते हो। रसूल अकरम ने जो इस्लाम फैलाया वो किस तरह फैलाया, किसी अमल पे करके, तो नहीं की थी, अमल करके, अमल करके, और अमल अमल करके। में कितना खूबसूरत अमल था कि उस औरत को देखने चले गए जो जो 4-5 रोज तक उनके साथ गुस्ताखी नहीं की, तो पूछने चले गए। तो अमल से उन्होंने कितनी चीजें खोल दी, कितने रास्ते खोल दिए। तो मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन तरीन बात है, और हमें सबको इस पे अमल भी करना चाहिए और इसको हमें फरोग भी देना चाहिए, एनकरेज भी करना चाहिए औलादों को। भाई तुम बेटा इस तरह करो ना, बेटी इस तरह करो। जी नैयर भाई आप कुछ कह रहे थे? इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल हमारे अपने घरों में है फ़खर भाई। रोजमर्रा हम देखते हैं कि हम बच्चे को सुबह शाम छोटी उम्र से डांटना डपटना शुरू कर देते हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह बहुत बड़ी सजा देता है, बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जैसी बेल बजी, बेटा जरा देखो, बोल देना अभी घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। तो हम इधर बच्चे को सख्ती कर रहे होते हैं अपने बच्चे को कि झूठ मत बोलो, और दूसरी तरफ फौरन ही हम उसका झूठ की तरफ ले जाते हैं कि तुम झूठ बोल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, गो के और मुआशरे का हिस्सा है। हम इससे किसी भी शक्ल में ना तो इनकार कर सकते, ना ही कह सकते नहीं हमारे मुआशरे में नहीं है। पाकिस्तान में ये मुआशरे में या इंडिया में दीगर मुआशरों में ये मौजूद है। हम यहाँ आए हैं
تو ہم یہ ساتھ لے کے آئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے بچے ہمیں ٹوک دیتے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, اور اب آپ فون کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فون آ رہا ہے, ان سے بول دو کہ میں بھی مصروف ہوں, تو ابھی یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد سے ہمیں یہ خیال آیا کہ نہیں, یہ جو بچے ہم سے کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ اس معاشرے کا عکس ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں ابھی امریکہ کینیڈا میں, ہمارے بچے جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہیں. اور اب ہم صحیح. ان کو ہم اپنا وہ والا جو ہمارا پاکستان والا عکس ہے ہم اس سے بچائیں. تو ہم آنے والی نسلوں میں چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہیں, ہمارے نوجوان ہمارے بچے براہ کرم وہ عمل کریں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں, آپ کے اولاد آپ کے نہیں, بچے نیئر بھائی بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو بڑا مائنیوٹلی لیتے ہیں کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, مگر یہ نہ سمجھیں وہ ہم پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ایک وہ بڑی پرانی فارسی کی مثال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو دیکھ کر کسی نے بنائی ہوگی کہ خودرا فضیت اور دیگراں نصیحت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات سناؤں کہ ایک جگہ تھی, تو وہاں میں اپنے بیٹے کے ساتھ گیا تھا, تو وہ کرکٹ کا اس کو بڑا شوق تھا, تو وہاں وسیم اکرم جو تھا وہ آئے ہوا تھا, تو وہ کھیل رہا تھا, تو وسیم اکرم کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے کہ چلو بھی دیکھ لیں اس کو. اسی زمانے میں وسیم اکرم کا ایک ایڈ چلتا تھا ٹی وی پہ کہ وہ دوڑتا ہوا جاگ رہا ہے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دوڑ کر لیتے ہو, اتنی خوب تھکتے نہیں ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا, یہ اس کا تھیم تھا اس کا. تو اب جب وہ میچ جو ہے ذرا وقفہ ہوا تو وہ وسیم اکرم پیچھے آیا اور آ کے جناب سگریٹ سلگا کر اپنے اس نے شروع کر دی. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ ٹی وی پہ تو بولتا ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا میں, اور یہ تو پی رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اس گھر کے لوگ نمازی ہیں جن کے بڑے نماز ریگولر 5 وقتہ نمازی ہیں, ان کے بچے بھی نمازی ہیں. جو بچہ جو ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بہت شریف ہے, فرما بردار ہے, عزت کر رہا ہے, سلام کر رہا ہے, تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یقیناً اس کے والد نے بھی اس کو یہ سکھایا ہوگا, تو یہ ہوگا. تو یہ بہرحال بڑا ضروری اسپیکٹ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں ہمیں آگے تک جانا ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے جاننے والے کو یا ہم کسی کو کوئی اگر ہم اس کو کسی بات کی تلقین کرتے ہیں, نیکی کی تلقین کرتے ہیں, تو پہلے ہمیں عملی مظاہرہ کرنا چاہیے. کیا جزاک اللہ ذوالفقار بھائی, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دے دیا کہ اب وہ اچھا, آنے والی نسل کے لیے میسج ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں یاد کہ رکھیں آپ جو بھی غلط کام کر رہے ہوں گے انگلی آپ کے والدین پہ انگلی آپ کے اوپر کیونکہ اٹھے آپ کے گی. والدین نے اچھی تربیت کی ہے, لیکن آپ نے کہیں سے بھی یہ غلط عادت اپنائی ہے تو وہ آپ کے والدین کی سر جاری ہے. جو ذوالفقار بھائی آگے بات کیجیے. جی آگے میں بڑھاتا ہوں. ایک قرآنی احکام ہے کہ زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو. کیا آپ غازی بھائی کیا اس سے آپ مفہوم لیتے ہیں کہ زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو؟ یہ بڑا مشکل ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا, میں سچی بات یہ کہوں, لیکن یہ مقصد تو صرف سیدھا سادہ ہے کہ برائی نہ کرو. برائی کرو گے تو پھیلے گی نا, تو پہلی بات یہ برائی نہ کرو. اچھا, اور برائی نہ پھیلاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایوب کو چھپاتا ہے, جی کتاب ایوب ہے, اور اللہ تعالیٰ جب آپ کے ایوب کو چھپاتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ عیب کریں, اب لائیں نہ, وہ برائی کریں ہی نہ. اور وہ سی بات. برائی, اور اگر برائی ہم کریں گے تو پھیلے گی نا. پھیلنے سے مراد یہ کہ اولاد تک جائے گی, اولاد سے اولاد کی اولاد تک جائے گی. وہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جائے گا جو مشروم ہو جائے گا, پھیلتا چلا جائے گا. تو یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے کہ برائی کو نہ پھیلاؤ, تو برائی کرو نہ. پہلی بات تو یہ ہے. جی اور جی اگر نہ کرو گے تو برائی نہیں پھیلے گی. میں تو اس مفہوم سے سمجھتا ہوں. لیکن ذوالفقار بھائی ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یا پچھلے ہفتے کے پروگرام میں بھی اور اس وقت بھی, کہ یہاں کے بچوں کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے بنسبت آپ کی اور میری زندگی کے. جب جی ہم
ایج میں گروپ میں 16 17 15 14 سال کی عمر میں تھے. ہماری زندگی بہت آسان تھی. آسان تھی. یہاں کے بچوں کو ایک مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے. ان کو اپنے والدین کے سامنے ایک خاص انداز میں رہنا پڑتا ہے. باہر جا کر ان کو گورا بننا پڑتا ہے, اس انداز میں رہنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہم نے کر دی ہے. آپ اس میں تو ہمیں کنسیشن دینے چاہیے اپنے بچوں کو, بھی کنسیشن دینا چاہیے کہ ہم اسلام ان کو بتاتے رہیں, سکھاتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں, لیکن ان پہ اتنی سختی نہ کریں کہ وہ باہر جا کے ایڈجسٹ نہ کر پائیں. یہ ایک بڑا مسئلے کا, یہ بہت میری نظر میں بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں, آپ نے بڑا درست فرمایا, مگر بات یہ ہے کہ لفظ برائی جو ہے یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. نہیں, کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. اس برائی میں ہزاروں گناہ چھپے ہوئے ہیں, ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم, برائی تو ہر منفی چیز برائی ہو گئی. ہاں, ہر چیز میں ہے, تو ہم ہر اس برائی کو کیا کہتے ہیں زمین پر نہ پھیلائیں کہ جس سے کسی کو ٹھیس لگے. ایک یہ میں کہہ رہا ہوں کہ برائی وہ ہے کہ جو آپ پھیلا دیں تو کسی کو ٹھیس لگے, کسی کو آپ کے عمل سے دکھ پہنچے. کیونکہ زمین خدا کی زمین ہے, اس میں خدا کی مخلوقات رہ رہی ہیں. تو جس طرح ہمیں رہنے کا اس زمین پہ حق ہے, اسی طریقے سے دوسری مخلوقات اور دوسرے انسانوں کو رہنے کا حق ہے. چاہے وہ انسان ہو, وہ جانور ہو, پرندہ ہو, کوئی ہو, ہمیں اس کے لیے عمل کرنا چاہیے اور دھتکارنا نہیں چاہیے کسی بھی کام پر, کسی بھی مسئلے میں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ سے بھی کوشش کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, تو آپ یقین کریں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی. کیا کہنے, اگر ہم اپنی ذات میں یہ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, تو آپ سمجھ لیں کہ برائی خود بخود, یہ حکمت پوشیدہ ہے ان کلاموں میں. اسی طریقے سے ایک اور وہ ہے, وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی ہے, ایک ہے, مگر یہ ہے کہ یوں کہ قرآن میں تو کہیں کسی کو سلیکشن کا, الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے, مگر اس میں ایک یہ ہے کہ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو. ہم تو ائمہ اہل بیت کو اپنا حکمران سمجھتے ہیں, اور وہی اللہ کے نمائندے ہیں ہماری نظر میں, اور انہی کو ہم مانتے ہیں ہمارا اصل حکمران. اولو الامر ہمارے لیے وہی ہیں. تو وہ کون سے قرآن میں کن حکمرانوں کا ذکر ہے کہ جن کو میرٹ پہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے؟ میری نظر میں بھی آپ کے خیالات کا حامی ہوں کہ ہمارے جو, دیکھیے نا, میرٹ کیا چیز ہے. پہلی تو بات یہ ڈیفائن کرنا پڑے گی نا کہ میرٹ کیا ہے. اور کیونکہ آج کے زمانے میں ہم ائمہ اطہار کا حکم تو ہمارے اوپر, میرے اور آپ کے اوپر لاگو تو ہے, لیکن زندگی میں تو لوگوں پر نہیں لاگو ہو رہا نا. تو اس وقت اگر ہم ووٹ دینے جائیں تو ایسے انسان کو ووٹ دیں جو بہتر ہو, جو عیوب نظر نہ آ رہے, عیب نظر نہ آ رہے ہوں, جو کہ ڈیلیور کر سکتا ہو. لیکن ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں, یہ بھی تو مسئلہ ہے. ایسے لوگ ہوتے کہاں ہیں اس میں بھائی بات ہی کہ پروردگار عالم تو ظاہر ہے پوری جو اپنے قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ تا قیامت کے لیے ہی وہ احکامات ہیں. تو پروردگار تو معاشرے کو دیکھ رہا تھا کہ جو اس مالک نے دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں نظام قائم کیا ہے, تو چھوٹے چھوٹے گروہ, پروردگار ایک جگہ فرما رہا ہے, ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ دیا ہے. وہ گروہ جو ہے وہ آپس میں جو اپنے کسی کو بڑا منتخب کرتے ہیں کہ جس کی پیروی کر کے سماج میں وہ رہ رہے ہوں, سماج کو سدھار سکے. تو اس بڑے کے لیے تاکید ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے منتخب کریں. ایسا نہیں کریں کہ آپ سقیفہ میں بیٹھ کر آپس میں آپ نے ایک دوسرے کو بانٹ کے بانٹ دیا. یہ میرا آپ کا ہے, میرا اپنا ویژن ہے کہ اب تو یہ میرٹ پہ انتخاب ہے, یہ انتخاب نہیں. اب اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ
جب ہم اقربا پروری نہ کرو، یہ بھی ہے. اب یہ بھی اقربا ہے. پروری میں دوستیاں بھی آ جاتی ہیں، تو جو اور دوستیوں میں وہ ہم دوسرے کے جو حقدار ہوتا ہے اس کا حق مار چکے ہوتے ہیں. تو جو احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پروردگار نے پہنچائے حدیث کی شکل میں، پروردگار واضح طور پر اس میں اشارہ کر رہا ہے کہ تم ان احکامات پہ بھی عمل کرو. وہ ہے میرٹ، رسول اکرم کا فرمان میرٹ ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاس ہے. یہ میں اس کو اس انداز میں سمجھاؤں. اور آپ جہاں رہتے ہیں ظاہر ہے یہاں ایک سسٹم، ایک نظام چل رہا ہے، اور اس سسٹم کے تحت یہاں کاؤنسلر، ایم پی ان سب کا انتخاب ہے. ہم یہاں بہتر شخصیت جو ہے اس کا انتخاب کریں، نہ کہ ہم کسی پارٹی کو یا اس کو ویژن کو سامنے رکھتے کریں. خیر یہ معاشرے کے حوالے سے ہے، نہیں، لیکن ہمیں ایک چیز میرے پہلو نظر یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں مطلب اسلام تھا وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ قبائلی سسٹم ہوتے تھے. ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا. تو عموماً ایک سردار کی جب موت ہو جاتی تھی، وہ دنیا سے چلا جاتا تھا، تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی ہو کہ بھائی آپ جب کیا کہتے ہیں دوسرے سردار کو منتخب کریں تو وہ میرٹ پہ کریں، کسی کو نہ لے آئیں جا کے دوسرا غیر ذمہ دار ہو اس کا. وہ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اور قرآن تو یہ قرآن مجید کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دور کے لیے آج کے دور میں ہے. یہ آج کے دور میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے. آج کے دور میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی شعبے میں اگر ہمیں کہیں کوئی انتخاب کرنا ہے، فرض کریں ہمیں کسی مسجد کے ٹرسٹی کا انتخاب کرنا ہے، کسی انجمن کے صدر کا انتخاب کرنا ہے، تو ہمیں قابلیت دیکھ کر اس کو انتخاب کرنا چاہیے. اب آگے ایک اور بڑا اچھا کیا کہتے ہیں وہ قرآنی آیت ہے، اور وہ قول جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو. یہ حکم پھر سے دہرائیں ذرا. کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو. یہ بالکل بالکل کاظمی بھائی دیکھیے، غور کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا بار بار حکم ہے کہ فکر کرو، غور کرو، اور پھر بعد میں شکایت بھی کرتا ہے کہ آخر تم غور کیوں نہیں کرتے. دیکھیے یعنی ہم غور نہیں کرتے. ہم عام زندگی میں نہ فکر کرتے ہیں نہ غور کرتے ہیں. ہم ہر چیز کو سطحی طور پر لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایزی لیتے ہیں اس کو. اگر ہم غور کرنا شروع کریں، معمولی سے معمولی چیز اس کے اوپر، آدمی کے اوپر حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں، حیرت انگیز ہوتے ہیں. ایک معمولی سے پودا پیدا کرنے سے کہ کس طرح یہ پودا پیدا ہو رہا ہے، کہ اس آم کی گٹھلی اس کو توڑ کر لگایا، اس کے اندر سے ایک شاخ نکلی، شاخ سے پھل نکلے، پھل سے وہ دنیا. تو یعنی اب غور کرنا پڑ رہا ہے نا اس کے اوپر کہ یہ انسان کے بس کا تو نہیں، یہ تخلیق، یہ تو اللہ، یہ تخلیق کس نے کیا؟ انسان تو کر نہیں سکتا. تو غور کر کے ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر. میرے حساب سے فکر اور غور یہ سب کرنے کے لیے اس لیے تاکید ہے تاکہ ہم علم حاصل کریں اور علم میں اضافہ ہو، کیونکہ فکر اور غور کے بغیر علم میں اضافہ نہیں ہوگا. جی، اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم تخلیق پہ غور کریں گے، کائنات کی چیزوں پہ غور کریں گے، تو ہمیں خدا کا وجود نظر آئے گا. ہر چیز بے شک بے شک خدا کا وجود نظر آئے گا. بات کر رہا اس کی تخلیق تو میں اور آپ بھی ہے نا. پہلے ہم اپنے آپ پر غور کریں. پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو کس کام کے لیے؟ اور میرے سامنے انبیاء کو بھیج کے، ائمہ اور معصومین کو بھیج کے سامنے بتا دیا دیکھو یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ شر ہے. اب مجھے اس میں کیا فالو کرتا ہوں؟ خیر کی طرف جاتا ہوں، شر کی طرف جاتا ہوں؟ مجھے دونوں چیزیں دکھا کے اور آزاد چھوڑ دیا. اب ہمارا آپ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں آپ کو ایک پہلو یہ. دوسری بات یہ کہ پروردگار نے بند نہیں کیا دماغ کو کہ نہیں بس یہ لکیر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو گے. نہیں، مالک کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کو فتح کرو، اس کو تسخیر کرو.
فتح سے مراد نہیں ہوتے کہ لوگ تلوار اٹھاؤ اور مارو پیٹو زمینوں پر قبضہ کرو، نہیں، فتح کرو سے مراد ہی پروردگار نے زمین کے اندر اور آسمان میں جو کچھ عجائبات رکھے ہیں اس کو جانو، اس کو سمجھو. اور آپ یہ دیکھیں گے پروردگار نے احکام مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں دیا، لیکن اس کا عمل کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم کر رہا ہے. دیکھیے آج چاند پہ، مریخ پہ اور ہر جگہ ایک ریسرچ کر رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے، زمین کی تہوں کو کھنگال رہا ہے، سمندر کی تہوں کو کھنگال رہا ہے، تو کون ہے؟ غیر مسلم. ہمارے آگے تو مولوی لیا آتا ہے کہ یہ کافرانہ حرکت ہے، یہ مشرکانہ حرکت ہے. نہیں، پروردگار خود حکم دے رہا ہے کہ اس دنیا کو، اس جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کو چیک تو کرو، دیکھو صحیح کیسے بن رہا ہے. ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے جو ہم موسمی پھلوں کی کمبینیشن سے نیا پھل بنا رہے، آج سے 60-70 سال پہلے اس وقت بھی کفر کے فتوے لگے تھے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تم یہ پیوند لگا رہے ہو. نہیں، آپ موسمبی کو اٹھا کے دیکھیے، ایک موسمبی کی شکل تھی، اس سے کیا کیا کتنی ساری برانچز نکلی ہے. اور یہ جو ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار نے بالکل ہمیں سامنے رکھا ہے، تو تم اپنے ذہن کا استعمال تو کرو. میں نے تمہیں سوچنے کے لیے ذہن دیا ہے، اس پہ غور فکر کرنے کے لیے ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہے، اس پہ غور فکر کرو، ان عجائبات کو تسلیم کرو کہ یہ عجائبات ہیں کیا. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ہم لیپ ٹاپ پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عجائب ہے، یہ ہم نے نہیں تخلیق کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، خدا کی جو تخلیقات ہے نا، خدا کی جو تخلیقات ہے نا، میں ایک عام آدمی ہوں، آپ یقین کریں میں بعض اوقات بڑا سوچتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کہ اس وقت جو ذائقہ ہے انسان کا، وہ 4 ذائقے ہیں: نمکین، میٹھا، کھٹا. نمکین، میٹھا، کھٹا اور کڑوا. اچھا یہ کڑوے کو، نمکین کو ہٹا دیتے. اب آپ میٹھا دیکھیں، شہد کا مٹھاس الگ ہے، آم کی مٹھاس الگ ہے نا، اور دوسرے جو چیز ہیں میٹھی پھل فروٹ، ان کی مٹھاس الگ ہے. کھٹا دیکھیں گے تو املی کا کھٹا الگ ہے، نہیں، انگور کا کھٹا الگ ہے. دیکھیے جس نے یہ سب چیزیں نکالی ہیں، بلب سے لے کے اور موجود دور کے لیپ ٹاپ تک، انسان تھا نا، اس نے یہ چیزیں بنائی نا. اس کو پروردگار نے جو دماغ دیا تھا اس کا استعمال کیا نا. میں اور آپ تو دماغ کا استعمال نہیں کرتے ہیں نا. پروردگار کی دی ہوئی چیز جو تحفہ ہے پروردگار کا مالک کا، کہ اپنے اس کو استعمال کرو. ہم نے تمہیں یہ دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے. اب کچھ لوگوں کو تمہارے لیے نشان عبرت بنایا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور اس کو عقل جیسی نعمت سے سرفرازہ گیا ہے. اور یہ عقل ہی ہے جو غور و فکر کرتی ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں اب آگے بڑھتا ہوں، اور وہ نیئر بھائی بڑا دلچسپ موضوع ہے. وہ کاظمی بھائی، قرآن کا ایک احکام ہے کہ مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے. کیا مشکل کام دیا اللہ نے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مرد کو خاندان کا سربراہ. اس میں تو نا آپ کو چاہیے یہ سوال آپ روک لیں، اور جب خواتین گیسٹ آئے نا آپ کی مہمان، تو اس وقت اس سوال کو دہرائیے گا کہ تو وہ کیا کہتی ہے. ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہم خواتین کو اپنے پروگرام میں نہیں لا سکتے نا. خواتین بھی آ سکتے ہیں پروگرام میں سر ڈھک کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ذوالفقار بھائی اور نیئر بھائی، یہ جو ہے نا کہ مرد کو سربراہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا دیکھو، انگریزی میں علامہ رشید ترابی نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا کہ 2 female witnesses are equal to 1 male witness. Therefore, their share is less. 2 female witnesses, therefore their share is less. half ka ho gaya. Women are like flowers. You can smell them and let them do domestic work. یہ حضرت علی کا خطبہ ہے، میں نے اپنا لفظ کوئی نہیں ایڈ کرا. اور آخر اس کے اندر یہ لائن ہے کہ obedience to a woman is worst ignorance. یہ علامہ رشید ترابی نے ٹرانسلیٹ کیا،
obedience to women is the worst thing. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے احکام یا عورت کی بات نہ مانو، یہ مطلب نہیں ہے ہرگز بھی. اوبیڈینس میں اور ماننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. غلامی کرنا الگ چیز ہے اور ماتحت رہنا الگ چیز ہے. میں یہ جو کہ مرد دیکھیے، مرد عورت سے مضبوط ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو، کہ مرد جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے، اس کے نیچے جو ہے نا لوگ پناہ لے کر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں. زوجہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ جا کر لکڑی، آج کل کی عورت مضبوط ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ مرد کے برابر ہو جائے. کسی عورت سے پوچھا کسی نے کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے، اس نے کہا کہ مرد ہم سے مضبوط ہوتا ہے، فزیکلی امپاورڈ ہوتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، اور ذہنی طور پر مرد زیادہ رسک لے سکتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس احکام کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ مرد ذمہ داری نبھا سکے اور ایک سایہ دار درخت ہو اور وہ اپنے خاندان کو لے کر آگے بڑھ سکے. کیونکہ عورت جو ہے نا ہر سرکمسٹانسز میں نہیں بڑھ سکتی، اس کی مجبوریاں ہیں بہت سارے، یعنی وہ احکامات الہی کے اندر بھی اس کی مجبوریاں آ جاتی ہیں اور اس کو چند دن آپ دیکھیں آرام کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال میں تو یہ ہے مطلب اس کا. مرد کی مضبوطی کا اندازہ، مرد اگر مضبوط ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ اس کے گھر سے ہوتا ہے. جی، اس کے ہاتھ سے، اس کے شر سے اس کے اہل خانہ محفوظ رہے، اس کے اطراف کا ماحول محفوظ رہے، سوسائٹی محفوظ رہے، پڑوسی محفوظ رہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ مرد کو مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ لیکن وہ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ تعلیم کر دی گئی ہے کہ اگر عورت کچھ غلط کر رہی ہو تو تشدد بھی، جبکہ ہمارے اسلام میں اس کی ممانعت ہے. لیکن ہم نے بعض ویڈیو دیکھی ہے کہ مولوی لمبی ماشاءاللہ سے بارش ہے اور وہ کہہ رہے کہ عورت کو آپ تشدد سے بھی روک سکتے ہیں. نہیں، تشدد کسی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر، کسی بھی معنی میں نہیں ہے. مرد کی مضبوطی کا اندازہ یہی ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی اچھے فیصلے کی قوت ہو، اس کے اندر اتنی ہمت اور سکت ہو کہ اپنے گھر کو اپنی زبان سے پیار و محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو سدھار سکے اور اپنے گھر کو بہتر طور پہ آگے بڑھائے، رزق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، ساری چیزیں. اس لیے پروردگار کا حکم ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ کوئی مرد ہونا چاہیے. جی میں نے دیکھا وہ یہ میرا ہے خیال ذوالفقار بھائی، وہ تشدد کے سلسلے میں جو ابھی کہہ رہے تھے کہ تشدد تو جائز نہیں ہے، نہ کرنا چاہیے. مرد اپنے آپ پر قابو زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے جذبات میں اور سینسیٹیوٹی میں بنسبت عورت کے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ مرد زیادہ آسانی سے حالات پر قابو کر سکتا ہے بنسبت عورت کے، کیونکہ جذباتیت کی بات الگ ہو جاتی ہے اس کے اندر. نہیں، یہ تو طے ہے کہ مرد اپنے خاندان کی حفاظت اور کفالت جس طرح کر سکتا ہے عورت اس طرح نہیں کر سکتی. صرف اپنی ساخت کی بنیاد پر عورت کے فرائضوں میں کچھ اور اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، مرد کے فرائض میں کچھ اور ڈالا ہے. اسی لیے جہاد نہیں کر سکتی عورتیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو نہیں کر سکتی. تو میں اب آگے بڑھتا ہوں اور بڑا لطف آ رہا ہے نیر بھائی، کاظمی بھائی کچھ نئے یہ علماء کرام کے سوال ہے، لیکن ہم اصل میں ماڈل اپنے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کہ یہ پیغامات صرف علماء نہیں، ہمارے آپ کی طرح ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ماحول سے بنایا ہوا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم میں کوئی بھی ہم لوگ عام آدمی، میں کم علم ہوں، آپ دونوں زیادہ علم ہے، میں آپ سے علم لینے کے لیے. ہم لوگ عام آدمی ہیں، عام آدمیوں کی طرح عام گفتگو کر رہے ہیں، عام آدمیوں کے لیے، عام بچوں کے لیے. ہم عالم دین نہیں ہے کسی صورت سے بھی. ساری بات یہ کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم کم علم لوگ ہیں، لیکن ہم پروردگار کے احکامات کو ہم کس طرح سے لے رہے ہیں وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کو جب ناظرین ہماری پروگرام دیکھیں گے اس میں جو ہماری کم علمی ہوگی اس میں ہمیں بتائیں گے کہ نہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. ناظرین کا فیڈ بیک تو ہمیں مل جائے گا. اب میں آگے چلتا ہوں.
یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے. یہ دیکھنے میں بہت آسان سا ہے, سادہ سا ہے, مگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر انصاف نہیں ہو رہا. اس پر وہ یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس میں کہ گاربیج میں کھانا نہیں جاتا ہو, بچ جاتا ہو. اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک توازن پیدا کر لیں کہ بھی ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں تو ہمیں اتنے فلاں آدمی, ایک افراد 2 روٹی کھاتا ہے, 4 افراد ہیں تو 8 روٹیاں پک جائیں. چلے ایک آدھ آپ زیادہ پکا لیں کہ کسی کو بر وقت بھوک لگے تو ایک رکھ لیں. اسی طریقے سے سالن کی بنیاد, اسی طریقے سے فروٹ. مگر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اتنا اسراف بے جا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں ذوالفقار بھائی, اور اس کے اوپر اکثر ڈسکس بھی کرتا ہوں میں لوگوں سے, اور خاص طور پر جو مجالس کے اندر اسراف ہو رہا ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ حضرت امام حسین کے شوق کی مجلس ہے کہ حضرت امام حسین کی شادی کی مجلس ہے. یعنی بریانیاں ہیں اور گلاب جامنیں ہیں اور زردے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے, اور معلومہ مجلس ہے. اچھا, اور عالم یہ ہے ہم لوگوں کے اسراف کا کہ ہم, یا میں نیو جرسی کی بات کہہ رہا ہوں, کہ ایک امام بارگاہ میں 3 بجے مجلس ختم ہوئی, وہاں پر انہوں نے اسی کیٹر سے وہی چیزیں کھائیں اور دبا کر کھائیں. اس کے 2 گھنٹے کے بعد دوسرے امام بارگاہ میں مجلس شروع ہوئی اور 3 گھنٹے کے بعد وہ ختم ہوئی. اس کے بعد وہی عالم ہو گیا. اسی طرح اب پھر ہوتا کیا ہے کہ گاربیج میں پھینک رہے ہوتے ہیں, آپ نے جس طرح ابھی ارشاد کیا. تو یہ ہم, اچھا میں اس بزنس میں بھی رہا ہوں, میرے ایک وہ تھا بینکٹ ہال تھا جہاں پہ شادیاں وادیاں ہوتی تھی. میں نے وہاں پر دوسرے لوگ بھی کرتے تھے, غیر مسلم, عام آدمیوں کے لیے تھا. تو میں نے دیکھا کہ جو یہ لوگ آتے تھے, گورے وغیرہ کی پارٹی ہوتی تھی, اس کے اندر کسی صورت سے بھی کھانا جو ہے نا گاربیج میں نہیں پھینکا جاتا تھا. اتنا کم لیتے تھے وہ, ان کی پلیٹوں میں اتنا کم ہوتا تھا کہ پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہوتا ہے بریانی کے اوپر. اچھا, پھر ہمارے ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کس چیز کو کس چیز کے ساتھ کھانا ہے. اب ہمارے نارتھ کے لوگ معلوم بریانی اس کے اوپر ماش کی دال ڈال دی, یعنی کوئی تمیز ہی نہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر وقت ہو رہا ہے. جی, ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں اتنا زیادہ بھر لیتے ہیں کہ جو انہوں نے وہ نکالا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھا پاتے. کم از کم آپ اپنی پیٹ کی اپنی گنجائش کے مطابق لے لیں. ٹھیک ہے, اگر کم پڑ جائے تو دوبارہ لے لیں. اسراف کے معنی صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں, میں دوسرے پہلو سے, ہم جب چھوٹے تھے نل کھول کے ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے تو کہہ رہے ہیں پانی بھیجا کیوں صرف کر رہے ہو, جس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اپنا نل کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تمہیں حساب دینا ہوگا, اس پانی کا بھی حساب دینا ہوگا, اس کا اسراف نہیں کرو. تو یہ اسراف صرف ہمارا کھانے تک نہیں ہے, بھائی جو پروردگار ہے وہ ہماری زندگی کی. اب ہم بات کر رہے ہیں تو فضول گفتگو سے بچو. یہ جو اسراف کا لفظ ہے یہ آپ زندگی کی ہر جگہ اپنے آپ کو تولیں کہ آپ کہاں کہاں اپنے بھیجا طریقے سے, غلط طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جو کسی غریب کے, کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی چیز اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ زندگی کے ہر چیز میں آ رہے ہیں. اس میں صرف کھانا پینا کا رزق نہیں ہے, بلکہ جو ہم ہر معاملے میں, ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جوڑا پہن کے دوبارہ نہیں پہنتا, تو ہم نے کہا بھائی پھر وہ جوڑا کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ باکس میں ڈال دیتا ہوں. وہاں سے باکس کی تحقیق کی گئی تو وہ باکس جو ہے بزنس کے لیے جاتا ہے اور فیکٹری میں, تو وہ آپ جو نیا کپڑا اتار کے پھینک رہے ہیں ایک مرتبہ پہننے کے بعد, تو وہ جوڑا کسی ضرورت مند کے لیے. یہ اسی طرح سے آپ کی زندگی کے ہر عمل, کسی بھی معاملے میں آپ بھیجا اس کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کا ضائع نہ کریں. ایون یہ کہ اپنے وقت کے لیے بھی اپنے وقت کے ساتھ انصاف کریں کہ آپ کا کوئی وقت بہت قیمتی ہے,
اس وقت کو کسی بہتر کام میں آپ اس کو صرف کریں. صرف اپنی تفریح و تباہ کی کاموں میں نہیں, ایسا کام جس سے کہ آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے, اپنے معاشرے کے, اپنے گھر کے, اپنے بچوں کے لیے آپ کو بہتر قدم اٹھا سکے. تو یہ ہے پروردگار کا, میں جی اس کو جی اس جی انداز میں دیتا ہوں. نہیں دیکھیے نہیں صحیح کہا آپ نے. ابھی آپ نے کہا برادر عزیز کہ وقت کی تو اتنی قلت ہے ہمارے پاس, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے, اور وقت کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کے سورج شروع کر رہا ہے والعصر, یعنی وقت کی اتنی قلت ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہے, کل کیا, اس اگلے لمحے کیا ہے. تو وقت کی تو بہرحال قسم اللہ تعالیٰ نے بھی کھائی ہے. وقت کی قسم تمام کے تمام انسان گھاٹے میں والعصر. اب عصر کا ترجمہ لوگ مختلف طریقے پہ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ترجمے میں یہ آیا کہ وقت کی قسم. اب وقت کی قسم کھا کے اللہ نے جو آگے بات کی ہے سورہ عصر میں, وہ اس پر تو ہماری گفتگو اس وقت نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ وقت ہمارا وہ بہت قلیل ہے, اور ہمیں اس کو اور وسائل کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ایکچولی سچی بات یہ ہے. جی جی جی. اور وسائل کو صرف ہمیں بچانا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس کو تقسیم بھی کرنا ہے. جی جی جی. سب سے اہم بات یہ کہ وسائل کو تقسیم کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی. اتنی غربت ہے ہمارے مومنین میں, شیعوں میں. میں ایک امام بارگاہ ہے جن لوگوں سے میں کبھی ملا نہیں ہوں, شاہوال کے اندر ہم لوگ وہاں سامان بھیجتے ہیں, ڈبے, ہر مہینے 2-3 ڈبے جو ہے نا گھر والے اکٹھے کر کے بھیجتے ہیں. تو وہاں سے فون آیا, کہنے لگی آپ کا ڈبے نہیں آئے, یہاں لوگ روزانہ امام بارگاہ میں پوچھنے آتے ہیں کپڑے کب آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اس قدر غربت ہے ہمارے مومنین میں, کیونکہ ہمیں تو وہاں پر مومنین کو, شیعوں کو تو کوئی یہ نوکری نہیں دیتا. پنجاب کے اندر, نارتھ پنجاب میں, جیسے ساہیوال میں, چیچا پتنی وغیرہ میں بے انتہا غربت ہے ہمارے مومنین میں. اگر ہم یہ جو جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ پہنتا ہوں کپڑا دوبارہ نہیں پہنتا, تو خدا کا خوف کریں بھائی. یہ یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. کسی کو آپ کے نئے سویٹر میں دلچسپی نہیں ہے. یہ آپ صرف ذہنی بیماری ہے کہ آپ بس آپ اپنی اس بیماری پہ قابو پائیں. بے شک. میرا تو اب انشاءاللہ بھائی آپ نے جب ہم سے پروگرام کی ڈسکس کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن مجید کے احکامات پہ آپ ہم سے گفتگو کریں گے, تو ہم نے اس کو بہت آسان لیا تھا کہ ہم تو روز مرہ کی چیزیں قرآن مجید کی. یہ ابھی آپ جو سوال نکال کے لائے, منتخب سوال, اتنے مشکل سوال محسوس ہو رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے معیار سے بہت بلند ہے, جو ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 100 نوٹ کیے ہیں میں نے. 100 میں سے میں نے 14 معصومین کی مناسبت سے 14 پہلے پروگرام میں اور 14 اس پروگرام میں کر رہا ہوں. پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس بالکل وقت بالکل بہت کم رہ گیا ہے, تو میں آپ سے صرف 2 ہی اور قول پہ بات کر سکوں گا. ایک تو ذرا آسان سا ہے اور ایک جو ہے ذرا پھر وقت مانگتا ہے. بہت آسان سا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں جس نے اللہ پر توکل کیا اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیشہ آدمی اپنے ہر ضرورت کے لیے اللہ سے توکل رکھے اور اس کی رحمت پہ یقین کرے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ نے اگر یہ بیماری دی ہے تو صحت بھی وہی دے گا, غربت دی ہے تو پیسے بھی وہی دے گا, درد دیا ہے تو اس کا مداوع بھی وہی کرے گا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ توکل پہ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بڑی غربت میں بھی رہے مگر ہمیشہ اللہ کا صبر و شکر کرتے رہے کہ اس کی مرضی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, وہ یہی کہتے رہے اللہ کی مرضی ہے. یعنی اس میں صبر کا پہلو بھی آ گیا, شکر کا پہلو بھی آ گیا, مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی جو ایک وہ ہے کہ ہم دوڑتے ہیں کہ نہیں یار بھائی میرا کام کر دیں گے, کاظمی بھائی میرا کام کر دیں گے, فلاں کام کر دیں گے. ارے بھائی تم اللہ پہ تو رحمت رکھو, اللہ خود تمہیں اللہ خود وسیلے کہہ رہا دے گا. ذریعہ بناؤ.
देखिए ज़रिया जो है, हाँ نہیں مطلب وسیلے بنیں گے نا اللہ ذوالفقار کی بھائی، ایک رحمت کہانی سنیے آپ. ایک کہانی یاد آ گئی مجھے. جی اگر آپ جی مجھے پہلے سے ہی بتاتے تو میں زیادہ چیز ہم اپنے ذہن میں سوچ کے رکھتا. کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا. جی تو جی وہاں ایک دن وہ گزر رہا تھا تو اس کا ایک دوست ملا اس کو. اس نے دیکھا کہ لکڑہارا بہت ہی پسمردہ ہے، مایوس ہے، افسوس کا شکار ہے. تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑی مشکل ہے، بادشاہ کا حکم ہے کہ کل صبح تک میں اس کو 100 من اچھے لکڑی کا برادہ مہیا کروں، اور اگر میں مہیا نہیں کروں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. تو اس نے کہا، اس کے دوست نے کہ آؤ چلو گھر چلتے ہیں، پہلے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. گھر آئے، گھر پر دیکھا بیوی بڑی اداس اور مایوس بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرے. کہنے لگے دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کل صبح ابھی بہت دور ہے، ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں، رات کو دعائیں مانگتے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا رات ہوتا بھر دعائیں مانگی، اور تھوڑی کسی بات ہنسنے بھی لگتے تھے تو بیوی کہتی تھی کہ کل صبح میرا شوہر ختم ہو جائے گا اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں. دوسری صبح آئی تو لوگ بڑے پسمردہ اور مایوس تھے. دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو لکڑہارا بولا کہ دیکھو بادشاہ کا سپاہی آ گئے ہیں اور مجھے لے جائیں گے. ہے اور وہ تو جا کر دروازہ کھولا تو وہ بادشاہ کے سپاہی استاد آئے ہوئے تھے، باہر کھڑے تھے. کہنے لگے لکڑہارے تم سے فوراً ایک بہت اچھی لکڑی کا تابوت تیار کرو، بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ دیکھیے تو یہ امید، دیکھیں اللہ سے امید کبھی منقطع نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر وہ جو ہمارے اوپر جس طرح احکام ہے کہ اللہ کے اوپر وکیل، اللہ میں تجھے اپنا وکیل مقرر کر دیا، تو ہی میری نصرت کرنے والا ہے. تو میری نصرت کرنے والا. واقعی مطلب یہ کہ تو اللہ پر جو ہے توکل نا جو ہر کرتا ہے، وقت اللہ کا شکر ادا کر کے اور اللہ سے توکل رکھنا چاہیے، وہ مشکل سے نکالے گا. اور اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ نے بھی، آپ کو کہانیاں یاد آ جائیں گی. جی جی جی. اتفاق سے اس اب وقت یہ یاد آ گئی. ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر اللہ کی رحمت کا انتظار کیا اور کیسے کیسے ان کو ملا، کیسی کیسی پریشانیوں سے اللہ پہ توکل کرنے سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے سے ان کو کیا کیا ملا. تو اب میں چونکہ پروگرام کا بالکل آخری لمحہ ہے تو ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں آخری سوال میں کرتا جا رہا ہوں، اور یہ ہے تو بڑا، مگر جب ٹائم ہوگا تو یوں کہ اس میں بہت باتیں ہوں گی تو یہ ضروری بھی ہے، یوں کہ پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ائمہ اہل بیت 14 معصومین کے فرامین سے، ان کے اقوال سے شروع ہو جائے گا. تو چونکہ آخری ہے تو یہ بہت آخر میں نے اس سوال کو رکھا تھا کہ یہ جب تک چلے وقت تک تو یہ ہے. نیئر بھائی، کلام پاک میں آتا ہے کہ دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ. بے شک دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ. اب اگر آدمی اپنے حصے میں دیکھے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، تعلیم حاصل کرو، بڑے ہو جاؤ، شادی ہو جائے، پھر بچوں کی کفالت کرو، اپنے ماں باپ کی کرو. مطلب یہ ایک سائیکل ہے کہ جو ایک ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، نیک کام کرو، فضولیات میں وقت ضائع نہ کرو. حصے کا کام کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ حصے کا جی کام کیا؟ کس حصے کا کام کیا ہوا؟ میں اپنے اس میں حصے تھوڑا کا سا وضاحت کر رہا ہوں کہ پروردگار نے جب ہمیں بھیجا دنیا میں، جو میری کا میرے ناقص عقل میں آیا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے سوال کیا، میرے ذہن میں یہی جواب آیا. پروردگار نے جو ہمیں بھیجا دنیا میں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، کسی کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی حیات کتنی لمبی ہے. بس وہ جب سمجھ کی منزلوں پہ پہنچے تو اس بات پہ غور کریں کہ مجھے جتنا بھی عرصہ دنیا میں رہنا ہے، تو انبیاء اور خاص طور پر رسالت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی روشنی میں، معصومین کی روشنی میں جو ہمیں خیر کا راستہ پروردگار نے دکھایا، مجھے اس پہ خیر پہ سفر کرنا ہے. تو جتنا عرصہ بھی
وہ دنیا میں رہے، وہ خیر کے راستے پہ رہے اور شر سے بچے. لیکن بہرحال انسان ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ غلطی کا خطا کا پتلا ہے. اب میں اس میں ایک عرض کروں کہ پروردگار کے 99 صفات ہیں، اسما ہے، اور قائم ٹی وی انشاءاللہ اس پہ ایک پروگرام لا رہا ہے جس میں پروردگار کی جتنی صفات ہیں ان پر ایک ہمارے دانشور اس پہ گفتگو کریں گے. تو ان 99 صفات میں اٹھا کے دیکھیں تو صرف 2 جگہ ہمیں پروردگار تھوڑا غضبناک دکھائی دیتا ہے، ایک قہار کی شکل میں، ایک جبار کی شکل میں. باقی سارے اسم دکھا کے دیکھیں تو وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے. تو وہ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے راستہ جتنا بھی تمہاری زندگی ہے، تم 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جتنا عرصہ بھی زندہ رہو، وہ اپنے گھر ہر جگہ پروردگار کا حکم اپنے اس جگہ سے ہے جہاں تم رہ رہو، اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنے پڑوسی اور اپنے معاشرے اور اپنے اقربا کے ساتھ خیر کا عمل کرتے رہو. تو یہ آپ کے حصے کا نیئر کام ہے بھائی، کہ خیر کو پھیلائیں. میں کاظمی صاحب کو تھوڑا سا حصے کی وضاحت اپنے فہم سے میں جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب بندے کو پیدا کیا تو قرآن کی صورت میں ہم پر احکامات آ گئے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے زندگی کا. روزے رکھنے ہیں رمضانوں میں، یہ ہمارا حصہ ہے. اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. یتیموں کے خلاف کفالت کرنی ہے، نیک عمل اختیار کرنا ہے، سچ کو اختیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اب اگر ہم بغیر نماز پڑھے چل دیے، بغیر روزے رکھے چل دیے، بغیر اپنے بچوں کی کفالت کے، دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چل دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا. جی کاظمی بھائی، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ذمہ داری اور حصہ ایک ہی چیز ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اور حصہ ایک ہی چیز ہے. اچھا، میں اس ایکسپلینیشن کو سے ابھی جو نا کسی صورت سے سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی. اس کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا اور معلوم کرنا پڑے گا کہ اپنے حصے کی بات پوری کر کے جاؤ. تو اس سے مقصد یعنی ہو سکتا ہے کوئی یہی مطلب ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب ہو. اس کو سوچنا پڑے گا ذوالفقار بھائی کہ کیا مطلب ہے اس کا. نہیں یہ ہے، دیکھیے خدا کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام تو نہیں، ہے خدا نہیں. کے کلام میں شبہ اس نہیں میں ہے، بڑے لیکن اس کی پہلو ہیں. تشریح ہم جیسے کامل لوگ ذرا کم کر پائیں گے. ہاں بڑے پہلو ہیں اس کے اندر، بڑے پہلو ہیں. آدمی آپ 100 آدمیوں سے پوچھیں گے اس حصے کا تو ہر آدمی اپنے اس سے لے گا. یوں کہ اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ دنیا سے اپنے حصے کا کام پورا کر کے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کے حصے کا کام کر کے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں کے حصے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو آپ پہ شریعت کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ آپ کا حصہ ہے کہ وہی آپ کو کرنا ہے. اور جو آپ پہ فرائض ہیں کفالت اپنی اولاد کی، وہ آپ ہی کو ہی کرنا ہے. تو اب اگر آپ اس کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، لا اتنائی بڑھتی آپ نے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے والد جیسے انتقال کر گئے تو ان کو یہ رائٹ نہیں تھی یہ سوچ کر جائیں کہ تم میری نماز پڑھ دینا، میری قضا ہو گئی تھی. تم اپنے حصے کی جتنی زندگی تھی تمہاری اس میں پوری قضا چھوڑو ہی نا. نہیں، وہ اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے. وہ اولاد کا حصہ ہے، آپ کا نہیں ہے. اولاد کی تربیت کے لیے کہ تم اپنے اولاد باپ کا کی حصہ نماز بھی پڑھو، یہ تربیت ہے اولاد کی. نہیں دیکھیے، اب وہ اگر ہم پڑھیں تو وہ تو الگ سے بات ہو گئی نا. لیکن مجھے ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو میرے پر جتنی واجب نمازیں میں پڑھ کر جاؤں. جی یہی ہوا یہ مطلب. بھی میرے حصے میں آیا ہے کہ میں اپنے والد کی قضا نمازوں کو، ان کی قضا عبادت کو مکمل کروں، یہ میرے حصے کا کام ہے. یوں کہ اگر کسی کے والد ماشاءاللہ پورے 5 وقت کے نمازی تھے، کوئی قضا نماز چھوڑ کے نہیں گئے، تو وہ ان کی اولاد کا وہ حصہ نہیں بنے گا. نہیں، بالکل نہیں بنے گا. بس یہی چیز ہے کہ جو آ گیا آپ کے نصیب میں، جو آپ کے ذمہ داری میں آ گیا، آپ کی اولاد ہے، اس کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس ذمہ داری سے مایوس نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے.
آپ نے اگر احسن طریقے سے آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کی، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، ماشاءاللہ بڑے سارے روزگار ہو گئے، شادی ہو گئے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں آپ صلہ رحمی، حسن سلوک، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اطراف پڑوسی کے حقوق، جس سوسائٹی میں ہم معاشرے میں رہتے ہیں وہ جتنے حقوق پورے کرنے وہ ہمارے حصے کا کام ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے کاظمی بھائی، میں بھی ریٹائر آدمی ہوں، آپ بھی ریٹائر آدمی ہیں، تو یہ جسٹ ریٹائر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ بخیر و خوبی اپنے حصے کے کام پورے کر دیے ہیں، بس اللہ کے بقایات رہ گئے ہیں کہ بھائی نماز بھی پڑھتے رہو، نیک کام بھی کرتے رہو، جو بھی کرتے رہو، مگر یہ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قریباً آپ کے اوپر جو حصہ تھا آپ کا وہ دنیا میں رہنے کا وہ آپ نے ڈال دیا، نیک راہ پہ لگا دیا، ہاں مطلب ہوا۔ جی 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 جو اس سے اچھا کاظمی بھائی، نیئر بھائی، ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے پروگرام کا، اور اس سے پہلے میں جناب کاظمی بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی زحمت کی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً و فقتاً جب بھی ضرورت پڑے گی آپ سے ہم بلاتے رہیں گے۔ آپ رونق ہیں ہمارے پروگرام کی، اور نیئر بھائی جو ہیں ان کا بہت شکریہ، اور میں ان کا ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی مشاورت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اور جس کو میں اس کو چھپا نہیں سکتا کہ نیئر بھائی کا کیا مشاورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے آج امتحان لیا ہے ہمارا، بہت مشکل امتحان تھا، یہ 2 ایپیسوڈ جو ہے ہمارے مشکل امتحان تھے کہ ہمیں اپنی اوقات پتہ لگ گئی کہ ہم کتنے کم علم ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ناظرین فیصلہ کریں گے کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح انداز میں ان کے احکامات کو سمجھا ہے نہیں سمجھا، یہ بھائی اب جو آگے آنے والے پروگراموں میں ہمارے معصومین کے اقوال آنے والے ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، وہ بھی قرآن کا ہی پڑھتو ہے نا، تو دیکھتے ہیں آگے ہمارے مہمان گرامی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں ناظرین آپ سے، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بہت شکریہ کاظمی بھائی، بہت شکریہ، خدا حافظ۔